बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज के इस सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है अल्लाह का वली अल्लाह कौन होता है, और हम किसी वली को अगर पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं। या एक और सवाल है कि क्या हम अल्लाह के दोस्त या वली बन सकते हैं। ये तमाम सवालात और मेन हमारा जो टॉपिक है वलीउल्लाह, इसको आज हमने डिस्कस करना है। आप भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि लफ्ज़ वली का मतलब क्या होता है। अगर वली के लुग़वी मानों में जाएं तो इसका मानी होता है नज़दीक या फिर करीब। इसको हम मददगार के मानों में भी लेते हैं। वो शख्स जो आपको नफ़ा पहुंचाता है उसको आप वली या दोस्त कहते हैं। अल्लाह के वली की बात करने से पहले हमें एक आम दोस्त या आम वली जो है उसको समझना पड़ता है। यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दोस्त होते हैं उस दोस्त की तारीफ़ क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि नफ़ा देने वाला जो शख्स है वो आपका दोस्त होता है। दोस्त हमेशा वो है जो आपको नफ़ा तो पहुँचाए लेकिन वो आपकी भलाई चाहता हो। यानी उसका ताल्लुक़ आपके दिल के साथ हो, आपके मन के साथ हो, ना कि वो आपकी जेब पे नज़र रखे। वो शख्स जो आपकी जेब की तरफ तवज्जो रखता है, यानी जिसको आपके पैसे से मोहब्बत है, आपकी दौलत से मोहब्बत है, आपकी शोहरत से मोहब्बत है, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। और ना ही वो दोस्त होगा जो एहसान करता है और बाद में वो एहसान जताता है। बल्कि दोस्त वो है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, आपका मददगार हो। कुरान पाक में अल्लाह बार बार कहता है कि मैं मोमिनों का दोस्त और मददगार हूँ। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कहता है कि और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह का मददगार होना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी हम जितने भी लोग हैं, हमारा सबसे बेहतरीन और हकीकी दोस्त कौन है? खालिक़ हकीकी, यानी हमारा रब अल्लाह ताला। लेकिन हम जो लोग हैं, हम में से हर कोई अल्लाह का दोस्त नहीं है। उसी को वली अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह का दोस्त हो, यानी हम में से। अब हम अक्सर जब भी सवाल किया जाता है कि हम अल्लाह के वली क्यों नहीं बन सकते, तो सवाल आता है कि क्या हमने कभी कोशिश भी की, क्या हमने तगोदो भी की। इसके लिए वो बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बुलिया इश्क कमाना औखा, किसे नू यार बनाना औखा। तो किसी को यार बनाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बड़ा रियाजत और बड़ी मुशक्क़त का काम होता है। और ख़ालिस जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए उससे दोस्ती करते हैं तो ये और भी मुश्किल है। बहरहाल अल्लामा इकबाल इसको कुछ इस तरह बयान करते हैं। इकबाल कहते हैं कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और एक और शेर में वो कहते हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जिस तरह की भी महफ़िल हो, जिस तरह का माहौल हो, उस माहौल के अंदर रहकर अगर खालिक़ हकीकी के साथ आपका ताल्लुक़ मौजूद है, आप उस दोस्ती के मेयार पर पूरा उतर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई में आपने हकीकी दोस्त चुन लिया है। अब कुरान हमें दो निशानियाँ बताता है अल्लाह के दोस्त की। सबसे पहली निशानी है उस शख्स में ईमान होता है, और दूसरी निशानी है तकवा। अब ईमान की जब भी बात आती है तो हम सब कहते हैं कि हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मंसूब हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं। जो ही हम कलमा पढ़ते हैं तो बेशक हम इस दायरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है तकवा इख्तियार करना, परहेज़गार बनना, और उसके भी लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स तक पहुंचना। और यही वो सबसे बड़ी निशानी है। अब तकवा कैसे आता है? क्या इंसान बहुत ज़्यादा नमाजी है, बहुत ज़्यादा रोज़ेदार है, हज करता है, ज़कात देता है,
اور ورد کرتا رہتا ہے، بڑی سی اس میں تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، تو کیا صرف وہ ولی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ بے شک نماز فرض ہے، نماز مددگار ہے ولی بننے کے لیے، زکوٰۃ مددگار ہے ولی بننے کے لیے، بے شک یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں تسبیحوں پہ کریں یا دل کے اندر کہیں یا کہیں الگ تھلگ جا کے عبادات کریں، نوافل پڑھیں، یہ تمام چیزیں مددگار تو ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اگر کوئی نماز روزہ کرتا ہے، ورد کرتا ہے دنیا سے لا تعلق ہو کے، تو ہم اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہی رہ کے وہ اپنے نفس کو مارتا ہے۔ اس میں مجاز اور حقیقت کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں اس کی طرف آ جائیں گے۔ تو مجاز اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ جب بھی ہمیں کسی عام انسان سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتی ہے، تو ہم اپنی ذات کے اندر جو پلنے والی میں ہوتی ہے، جو انا ہوتی ہے، وہ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ جو اس کی خوشی ہوتی ہے وہ ہماری خوشی، اور جو اس کا غم ہوتا ہے وہ ہمارا غم ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کے لیے ہم نے تمام اپنی خواہشات کو مار دیا، یہ ہے مجاز۔ اور حقیقی عشق کیا ہے یا حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے نفس کو اس کی تمام مخلوقات کے لیے مار دیں، یعنی دنیا میں ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، خاص کر انسان، ان کے لیے ہم اپنی میں کو ختم کر دیں، تو سمجھیں ہم حقیقت کو پہچان گئے، اور جب ہم حقیقت کو پہچان گئے گویا ہم اللہ کے قریب ہو گئے، یعنی اللہ کے دوست ہو گئے۔ اس میں وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اپنے دور کے آپ بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن ایک دفعہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے پہلوان سے ہوا جو لاغر تھا، کمزور تھا۔ میدان میں پہنچتے ہی اس شخص نے ان کے کان میں ایک بات بولی، اور اس بات کے بعد جنید بغدادی ہارنا شروع ہو گئے۔ پہلی دفعہ فائٹ ہوئی تو جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی، بادشاہ نے کہا کہ دوسری مرتبہ مقابلہ کرایا جائے۔ دوسری مرتبہ بھی وہ مقابلہ ہار گئے۔ تیسری مرتبہ بادشاہ نے کہا، چونکہ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تو پھر تیسری مرتبہ بھی مقابلہ کرایا گیا۔ یوں تیسری بار بھی وہ ہار گئے۔ یوں بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن جتنے بھی انعام تھے، جتنی بھی عزت تھی، رسپیکٹ تھی، اس شخص کے ہاتھ میں آئی جو لاغر تھا، جو کمزور تھا، اور بادشاہ نے غصے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دروازے پر بٹھا دیا اور کہا کہ سب لوگ ان پر لعن طعن کریں۔ اب دیکھیں، ایک اللہ کے اس بندے کے لیے جو لاغر تھا، جو کمزور تھا، چونکہ اگر اس دن وہ ہار جاتا تو اس کا پورا خاندان ہار جاتا، شاید یہی بات ان کے کان میں اس نے بولی تھی، اور آپ نے اس اللہ کی مخلوق کی، وہ مخلوق جو کمزور ترین تھی، اس کی لاج رکھنے کے لیے اتنی لعن طعن خود برداشت کی۔ اس سے کہتے ہیں حقیقت کی طرف راغب ہونا، اور تبھی کہتے ہیں کہ ولایت ملنا، یعنی ایک مرتبے پہ فائز ہونا، جس مرتبے پہ ولی فائز ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، لیکن جو لوگ اس مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوست کو نہ تو کوئی غم ہے اور نہ ہی وہ دکھ کھائے گا یا اسے کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ آج کل کے دور میں جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے، جو سٹریس بڑھ رہا ہے، یہ جو طرح طرح کی منٹلی سٹریس ہے یا ادروائز ہم بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود کو اللہ سے دور کر لیا ہے۔ اب ہم کسی بڑے دوست کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، ایون چلیں ایک ڈاکٹر ہی کنسیڈر کر لیں، تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو سوچیں جب ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جائے گا تو ہم کتنا زیادہ فخر محسوس کریں گے۔ وہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس اگر آپ چند سیکنڈ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب کبھی کبھار ایک اور پہچان بتائی جاتی ہے اللہ کے ولی کی، کہ جب آپ اسے دیکھتے ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو کسی معذور کو دیکھیں تو پھر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہوتا ہے، تو یہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے اس کو دیکھ کے
اگر آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، اگر آپ کے دل کے تار مل گئے، یعنی اگر آپ کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی محبت کی، عشق کی، مخلوق خدا کے لیے جس کو حسن خلق کہتے ہیں، تو وہ اگر آگ لگ گئی تو سمجھیں آپ نے اللہ کے ولی سے ملاقات کر لی، اور یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، ایک طرفہ تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس میں اور بھی کچھ اہم چیزیں ہیں، لیکن سب سے خاص بات جو ہے ایک اور قرآن میں بتائی گی کہ اولیاء دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ جو شیطان کے دوست ہیں اور دوسرے اللہ کے دوست ہیں۔ اب جس کے دل میں شیطان کا خیال آتا ہے وہ شیطان کا دوست، اور جس کے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ پھر آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میں اور آپ کیا ہم شیطان کی صف میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کام تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو عام طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جو پلیئر ہیں بیسیکلی، وہ شیطان کے ساتھ جوڑ کے حرام سے تو نہیں کما رہے؟ یا پھر ہم کسی ایسی صف میں موجود ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں؟ یہ ہمیں ضرور جو ہے سوچنا ہے، اور اگر ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کی قربت ماننا ہے، تو پھر یقینی طور پر ہمیں اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا، اور بقا صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اب اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک چھوٹا سا کھلونا لیں اور اس کو کہیں پلیس کر دیں، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کھلونے کو کس طرح استعمال کریں، کہاں رکھیں، کس طرح رکھیں، کس طرح اس کو سجائیں۔ جو بے جان چیز ہوتی ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے سجاتے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی دوستی میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو نکھارتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، بار بار قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں، دل تک اس شعور کو لے جاتے ہیں، تو پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ انسان جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، جس سے لوگوں کے دل منور ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو امید ملتی ہے، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، جن سے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آ جاتی ہے، ہم اس کو عام لفظوں میں ولی کہتے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ اس طرح کا کام شروع کر دیں، چونکہ آج کل کا یہ جو معاشرہ ہے، معاشرتی برائیاں بہت زیادہ ہیں، تو ان برائیوں کے اندر رہ کے اپنی تار اس خالق حقیقی تک ملانا بڑا مشکل ہے، لیکن جس کی تار مل جائے، یعنی جو خالص اپنے نفس کو مار کے اللہ کی طرف جائے، وہی حقیقت میں ولی ہے۔ اور جب ہم یہ مرتبہ پا لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ خبردار، میرا جو ولی ہے، میرا جو دوست ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی برا مت کہو۔ امید کرتا ہوں سامعین کہ آپ نے اس لیکچر سے، جس میں ہم نے بات کی کہ ولی کون ہے اور ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔